अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल लॉ की पहली लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे इंटरनेशनल लॉ की, और इसी के साथ बहुत सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों के जहनों में होंगे वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और इसी के साथ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तमाम लॉ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं उनसे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ के अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका सब्जेक्ट या आपका वास्ता या आपका इंटरेस्ट इंटरनेशनल लॉ पर है, तो मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूँगा कि ये इंटरनेशनल लॉ ये ख़रीदें। बहुत अहम बुक है, मंसूर का है मेरा ख्याल, मंसूर बुक हाउस, मंसूर पब्लिशर है। आप इसको ज़रूर ख़रीदें, बहुत ही अहम बुक है। इसमें इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ये बुक क्लियर करता है। ह्यूमन राइट्स हो गया, लॉ ऑन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा लॉ ऑफ द सी। तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनको ये क्लियर यानी क्या करता है, कवर करता है। इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं CSS के लिए या PMS के लिए, आपको ये चीज़ वर्ड टाइम्स, ये CSS वालों का, CSS एकेडमी से, यानी CSS वाले क्या करते हैं, छापते हैं वर्ड टाइम्स। ये बहुत अहम इंफॉर्मेटिव क्या है, यह रिसाला है जिसमें इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड या इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो है एक ना एक यानी यहाँ पे वो छपता है, उसको मज़मून यहाँ पे छपता है। पिछले दफ़ा यानी जनवरी का जो रिसाला आया था, इसमें जो है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैंने वर्ड टाइम्स के इस रिसाले में पढ़े थे। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ब्राइफली बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ पे बयान हुए थे। आगे हम जाके जब सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आएंगे, मैं वो आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर करूँगा वो लेक्चर। लेकिन अभी के लिए ये जहन में रखें कि इंटरनेशनल लॉ एक जो है ब्रॉड सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ इस बुक से कवर नहीं हो सकता, लेकिन ये एक ऐसा बुक है जिससे बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर हो सकेंगे। इसके अलावा बहुत 4-5 बुक में भी यानी इंटरनेशनल लॉ कवर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो चलिए जी, हम जो है इंटरनेशनल लॉ की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है इंटरनेशनल लॉ। इंटर के दरमियान नेशन, नेशनल, नेशन के दरमियान लॉ। एक लॉ एक कानून जो रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सॉवरेन स्टेट्स। A law that administer, a law that regulate, a law that govern the relation between different sovereign states जो है, ये इसकी इंटरनेशनल लॉ की डिफिनीशन है। हम इसकी इवोल्यूशन और इसके साथ जो है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आएंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको आपने गौर से देखना है। बुनियादी तौर पर यानी मैं आप लोगों को यानी इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। देखो, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है, एक ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स है दैट गवर्न, दैट रेगुलेट, दैट एडमिनिस्टर द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन की डिफिनीशन पर आएंगे जब हम रिकग्निशन पर आएंगे। अभी के लिए इतना जहन में रखें कि सॉवरेन कहते हैं खुद मुख्तार को। बहरहाल खुद मुख्तार के लिए भी अलग डिफिनीशन लिखी गई है लॉ में, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह मैंने उनको बताया, इंटरनेशनल लॉ जो है रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सॉवरेन स्टेट्स।
اس کے بعد جو ہے ٹو کائنڈس آف انٹرنیشنل لا. ہمارے پاس انٹرنیشنل لا کے دو قسم ہیں، دو کائنڈس ہیں. ایک ہے پبلک انٹرنیشنل لا، دوسرا ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. پبلک انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ پبلک انٹرنیشنل لا وہ لا ہے، وہ ایریا ہے، وہ رجیم ہے، وہ سبجیکٹ ہے جس میں یعنی وہ لا ڈیل کرتی ہے کس سے؟ ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹس، ڈفرینٹ ساورن اسٹیٹس، یعنی مختلف یعنی ریاستوں کے مابین جو تعلقات کو ریگولیٹ کرتا ہے، جو معاملات کو ڈیل کرتا ہے، وہ پبلک انٹرنیشنل لا ہے. ابھی پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا از اے لا which regulate the relationship between the private individual, the individual of two different sovereign states. اس کو کنفلکٹس آف لاس بھی کہتے ہیں. پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کو آپ کو کنفلکٹ آف لاس بھی کہیں گے. اگر دو ریاستوں کے، دو خود مختار ریاستوں کے شہریوں کے درمیان اگر کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، چاہے وہ سول ہے یا کریمنل، تو اس وقت کون سی لا ڈیل کرے گا؟ اس کو یعنی اس پرائیویٹ لا کو کنفلکٹس آف لا بھی کہا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اینڈ کنفلکٹ آف لاس. اس کے بعد جس طرح میں نے ان کو بتایا کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے ٹو سٹیزنس آف ڈفرینٹ اسٹیٹ کے، اگر ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کا شہری ہے، ایک پاکستان کا شہری ہے، اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے سول میٹر پر، کنٹریکٹ یعنی کنٹریکٹ کی یعنی پرفارمنس کے حوالے سے یا کسی اور معاملے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتی ہے، تو ان کو کون سی لا ڈیل کرے گی؟ وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے کم ٹو این ایکشن اینڈ وہ کیا کرے گا؟ ڈیل کرے گا. بہرحال پرائیویٹ انٹرنیشنل لا پر اگر ہو سکے تو ہم آئیں گے، لیکن وہ ابھی نہیں. ابھی ہم جو ڈسکس کریں گے یعنی اس لیکچر سیریز میں ہم پبلک انٹرنیشنل لا پر جو ہے یعنی بہت یعنی ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ جو ہے ہم اس میں یعنی کیا کریں گے؟ کلیئر کریں گے. تو چلیے جی، پرپس آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا کی پرپس کیا ہے؟ کیوں انٹرنیشنل لا وجود میں آیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، لا کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈومیسٹک لا اور انٹرنیشنل لا دونوں کا پرپس ایک ہی ہے. اگر ہم اس کو براڈ نظر میں دیکھیں، دیکھو لا کا پرپس کیا ہے؟ لا کا پرپس انصاف کرنا، ایکویلٹی کرنا، ایکویٹی کرنا ہے. اگر لا کا مقصد انصاف کرنا ہے، اگر ڈومیسٹک لا کا اگر مقصد انصاف کرنا ہے، لوگوں کو انصاف پہنچانا ہے، تو پھر یعنی پبلک انٹرنیشنل لا کا مقصد بھی ریاستوں کو انصاف پہنچانا ہے، ریاستوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ساورن اسٹیٹ کو کیا کرنا ہے؟ یعنی ان کے یعنی سورینٹی کو قبول کرنا ہے، اس کی خود مختاری کو قبول کرنا ہے. اور دوسرا اس کی آبجیکٹ جو ہے ٹو ایوائڈ وار، یعنی جو وار ہوتے ہیں یعنی عام کنفلکٹ ہوتے ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، یعنی ان جنگوں کو ایوائڈ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں پیس لانا ہے، امن لانا ہے، بھائی چارہ لانا ہے. ہم اس کے آبجیکٹ پر آئیں گے، لیکن اب کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کا مقصد جنگوں سے ایوائڈ اور اس کے ساتھ پیس کا انشورنس، اس کے بعد جو ہے
یعنی انصاف دینا ہے۔ اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں ہم انٹرنیشنل لا کے۔ اتنی ہسٹری پر نہیں جا سکتے کیونکہ میرے پاس جو بک ہے اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اتنا میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویکیپیڈیا میں جائیں گے، کچھ انفارمیشن وہاں ویکیپیڈیا جو ہے اتھینٹک سورس نہیں ہے، وہاں پہ انفارمیشن 60% اگر ٹھیک ہیں تو 40% وہ غلط بھی ہیں، کہ اس لیے اس پر ریلائی نہیں کرتے ہم، جو ہے اپنی بکس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ یعنی اپنی یونیورسٹی کی یعنی اگر لائبریری ہے وہاں جا کے کوئی انٹرنیشنل لا کا بک اٹھائیں، وہاں اس کی ہسٹری کو یعنی آپ صحیح طور پر آپ دیکھیں۔ بہرحال میں نے کچھ انفارمیشن اس بک سے اٹھائی ہیں، کچھ کہیں اور سورس سے میں نے اٹھائی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں رکھوں گا کہ بھئی اس کی یعنی انٹرنیشنل لا کب ایوالو ہوا اور کیوں ہوا۔ سب سے پہلے جو ہے ورلڈ وار 1، آپ لوگوں کو ورلڈ وار 1 کی ہسٹری معلوم ہوگی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد دنیا میں ایک تباہی مچ گئی، بہت سارے لوگ تباہ ہو گئے، اور اسی کے ساتھ معاشی تباہی آ گئی۔ جب معاشی تباہی آ گئی، لوگ مر گئے، تو ہر طرف سے دنیا میں ایک یعنی کیا خوف کی فضا تھی، لوگ معاشی بحران تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کسی طرح امن ہو جائے دنیا میں۔ تو اس لیے ایک لیگ آف نیشن جو ہے کیا ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا یعنی اسٹیٹس کے درمیان۔ اس لیگ آف نیشن میں بنیادی طور پر اس لیگ آف نیشن کا مقصد جو تھا وہ ٹو ایوائڈ وار تھا، یعنی وار کو، جنگوں کو، آرم کنفلکٹ سے ایوائڈ کرنا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اس لیگ آف نیشن پر کرٹیسزم کر کے کہتے ہیں کہ لیگ آف نیشن کے جو پرنسپل تھے، جو رول تھے، جو یعنی قانون تھے، جو اصول تھے، وہ بہت اسٹرکٹ تھے، بہت ریجیڈیٹی کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا، اور دنیا میں جنگ ہو گئی، دوسری ورلڈ وار ہو گئی 1939 سے 1945 تک۔ جب دنیا میں وار ہو گئی تو ظاہر ہے لیگ آف نیشن کا مقصد تو تھا ٹو ایوائڈ وار، اس کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی مقصد جو تھا، لیگ آف نیشن ایک ٹریٹی تھا، اس کا مقصد تھا ایوائڈ وار، لیکن بدقسمتی سے ایوائڈ وار نہیں ہوا، یعنی آپ جنگ کو لیگ آف نیشن کی پریزنس جو ہے یعنی جنگ کو نہ روک سکی۔ اس لیے جو ہے یہاں پہ لیگ آف نیشن کو ختم کیا گیا، اور یہاں پہ ایک اسٹیبلش کیا گیا دی یو این چارٹر 1945، جو 26 جون میرے خیال میں ڈیٹ ہے 1949۔ یو این چارٹر جو ہے ایک ٹریٹی ہے جس میں دنیا کے ممالک جو ہے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کیا جسے یو این چارٹر 1945 کہتے ہیں۔ یعنی یو این پر ہم آئیں گے، لیکن اس وقت کے لیے ہم صرف اس کی پریمبل، اس کی آبجیکٹ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ تاکہ آپ لوگوں کو اس انٹروڈکشن میں بنیادی طور پر انٹرنیشنل لا کی آبجیکٹ معلوم ہو سکے کہ انٹرنیشنل لا کو کیوں انٹروڈیوس کیا گیا۔ بہرحال یہ اس کی ورلڈ وار 2 ہو گئی، اس میں تباہی مچا، لوگ مرے، معاشی بحران آ گئی۔ اس کے بعد یعنی ناگاساکی اور ہیروشیما میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ اس کے بعد یو این چارٹر آیا۔ یہ چارٹر کیا ہو گیا، یعنی ممالک نے اس کو سائن کیا، اور یہ یو این یعنی یونائٹڈ نیشن وجود میں آ گیا۔ ابھی آتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں یہ تھا
کہ یو این چارٹر آ گئی. میں کوشش کروں گا کہ یو این چارٹر کے ایک آرٹیکل آگے جا کے ہم اس پر ڈسکس کریں. دیکھو یہ انٹرنیشنل لا اتنا سبجیکٹ ہے کہ یہ سمندر ہے جس میں زیادہ تر باتیں یعنی ڈسکشن سے ہوتی ہیں. یہاں ہر ایک چیز پر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن ڈومیسٹک لا میں ایسا نہیں ہے. آپ ہر ایک چیز پر ایسے ڈسکشن نہیں کر سکتے کیونکہ یعنی اس کی اسکوپ لیمیٹڈ ہے ڈومیسٹک لا کی، لیکن اس کی اسکوپ بڑا ہے. اس کے بعد جو ہے یو این چارٹر کی آبجیکٹ کیا تھی، یعنی یو این چارٹر کیوں کیا گیا ہے، کیوں اس ٹریٹی کو کیوں ریٹیفائی کیا گیا، کیوں پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. دیکھو بنیادی طور پر جس طرح میں نے ان کو بتایا کہ دنیا میں ایک خوف کی فضا تھی. دنیا تنگ آ گئی تھی کس سے؟ وار سے، جنگوں سے، کیونکہ ہر طرف سے ظلم زیادتی ہو رہی تھی، انسان ناپید ہو رہا تھا، کیونکہ تباہی مچ گئی تھی. دنیا نے، امریکہ نے جو اپنے آپ کو بڑا انصاف پسند ملک کہہ رہا ہے بظاہر طور پر بادی نظر میں، لیکن حقیقی طور پر اگر ایکچول دیکھا جائے تو انسانیت کا قاتل ہے. میں یہاں پہ کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. دس از دا فیکٹ. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ناگاساکی میں جو کچھ ہوا، ہیروشیما میں جو کچھ ہوا جاپان کے شہر میں، وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. بہرحال اس کی یو این چارٹر کی بنیادی جو آبجیکٹ تھی وہ آبجیکٹ یہ تھی کہ کس طرح ہم یعنی جنگوں کو ایوائڈ کریں، جنگوں سے پرہیز کریں، اور اسی کے ساتھ امن کو انشور کریں، ٹو انشور پیس. دیکھو یو این کی پریمبل کو اگر آپ اٹھا کر پڑھیں، وی دی پیپل آف دا will avoid the war and also ensure peace، یعنی ہم دنیا کے لوگ یعنی جنگوں سے پرہیز کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم دنیا میں امن کے لیے کوشش کریں گے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پریمبل کو اگر آپ اس کے میننگ پر جائیں، لغوی میننگ پر، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے لوگ جنگ نہیں کریں گے، اور اسی کے ساتھ اگر جنگ نہیں ہے لیکن امن بھی نہیں ہے، کہاں پہ کشیدگی ہے، کہاں پہ یعنی انسان کیا ہے سیٹسفائی نہیں ہے، کسی طرف ناانصافی یعنی کسی طرف وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو بھی انشور کریں گے. یعنی ہر طرح کے امن کا ماحول ہوگا دنیا میں. یعنی یو این چارٹر کا مقصد یہ تھا کہ ہم یعنی جنگ بھی نہیں لڑیں گے اور اسی کے ساتھ دنیا میں امن لائیں گے. اگر ہم اس کو مزید اگر اس کی تشریح میں جائیں اس امن کی، تو امن سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں یعنی انسانوں کی جو تباہی ہوتی ہے، اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز وبا آتی ہے دنیا میں، ایکسیڈنٹ یعنی نیچرل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اور انسانوں کو بچانے کے لیے یو این کردار ادا کرے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، پولیو کے لحاظ سے ہو یا ایبولا وائرس کے حوالے سے ہو یا کوئی اور ایسی وائرس وبا پھیل گئی ہے دنیا میں، اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایڈ دیتا ہے. یو این جو ہے مختلف یعنی ممالک کو جہاں پہ یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پہ بھی یو این کے آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ ایڈ دیتے ہیں ان ممالک کو جہاں پہ ایسی وبا آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بنیادی طور پر پیس کو انشور کرنا اور اسی کے ساتھ جنگوں یعنی جو وارز ہیں ان کو ایوائڈ کرنا اس کا بنیادی مقصد تھا. اس کے بعد جو ہے
انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس دو چیزیں ہیں. اگر غور سے آپ دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک انٹرنیشنل لا ہے ہمارے سامنے, دوسرا جو ہے انٹرنیشنل پولیٹکس. بنیادی طور پر ان میں فرق ہے, لیکن بظاہر طور پر آپ لوگوں کو یعنی ہر ایک کہے گا کہ بھئی انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل لا ایک چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنل لا ایک الگ رجیم ہے اور انٹرنیشنل پولیٹکس ایک الگ چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک لا ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتی. انٹرنیشنل پولیٹکس میں اسٹیٹ کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے. اگر کوئی اسٹیٹ کی ریپریزنٹیٹیو اگر کوئی یعنی وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اٹ از ناٹ اے لا. اگر بہت سارے ممالک کسی ایک نقطے پر وہ یعنی ایگری کر رہے ہیں لیکن کوئی لا بنا نہیں ہے, صرف مختلف یہاں پہ بلاگ بنتے ہیں, ان کا مختلف ایشو کے حوالے سے مختلف اوپینین ہوتا ہے, لیکن وہ لا نہیں ہے. وہ اصل میں پاور پولیٹکس ہے, اس کو پاور پولیٹکس کہتے ہیں, لیکن وہ لا نہیں ہے. اس کے بعد آخری کوسچن ہے ہمارے سامنے, وہ ہے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ انٹرنیشنل لا ان ٹو ڈومیسٹک لا. یعنی انٹرنیشنل لا کو آپ ڈومیسٹک لا میں کس طرف تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھو, بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی لا اگر بنتی ہے اس کا ایک ڈومیسٹک اگر میں ڈومیسٹک حوالے سے بات کر رہا ہوں, ملکی سطح پر بات کر رہا ہوں, کہ اگر کوئی لا بنتی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی پروسیجر مزید درکار ہو تو وہاں پہ ایک کلاس ڈالی جاتی ہے کہ بھئی اگر یعنی یہ ادارہ اس کے لیے کیا کرے گا, اپنے لیے رول بنائے گا, پریسکرائب رول اپنے لیے کیا کرے گا, بنائے گا. تو اسی طرف انٹرنیشنل لا میں اگر کوئی کنونشن ہوتی ہے یا ٹریٹی سائن ہوتی ہے, ریٹیفائڈ ہوتی ہے, ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتی ہے, تو وہاں بھی جو ہے کیا ہوتا ہے, وہ ممالک جو اس ٹریٹی کو ریٹیفائڈ کرتے ہیں, ہم آئیں گے کہ کنونشن, پروٹوکول, ایڈیشنل پروٹوکول, اس کے ساتھ جو ہے ڈکلیریشن, اس کے ساتھ ٹریٹی, بائی لیٹرل ٹریٹی, ملٹی لیٹرل, اس پر آئیں گے کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے. بہرحال یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بھی ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتا ہے, وہاں پہ اسٹیٹ اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں, تو پھر وہ اس قانون کو جو انٹرنیشنل لا میں وہ ریٹیفائڈ ہوا ہے, اس ملک نے اس کو ریٹیفائی کی ہے, اس کو وہ قانون ساز اسمبلی کے ذریعے, لیجسلیچر کے ذریعے کیا کرے گا, اپنے ملک کے قوانین میں اس کو ایڈاپٹ کرے گا. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ اوور ویو تھا, جو ہے یہ انٹروڈکشن تھا, لیکن ہم آگے پڑھیں گے کیا انٹرنیشنل لا ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کس لیے, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کون سے تھیوریز ہیں اس حوالے سے, ان پر ہم آئیں گے. اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات جو ہے سکسیشن, اور اس کے ساتھ جو ہے ریکگنیشن, بہت اہم ٹاپک ہے, اس پر ہم آلریڈی ایک لیکچر ڈیلیور کر چکے ہیں. بہرحال وہ ایک خاص ایریا تک محدود تھا, لیکن ہم ریکگنیشن کے جب تھیوریاں پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بہت اچھی نالج آ جائے گی, اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ انٹرنیشنل لا کے کسی بھی ایسی سبجیکٹ پر جو ہے آپ اپنا رائے دے سکیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا ممکن ہو اسٹڈی کر کے چیزوں کو واضح کر دوں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, مجھے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے بائے.